अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। आज मुल्क में दहशत गर्दी का एक और बड़ा वाक़या हुआ है और एक बार फिर इसकी ज़िम्मेदारी खुल्लम खुल्ला तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल कर ली है। आज ये दिलक्राश वाक़या कोयटा के इलाके बलीली में पेश आया, जहाँ बलूचिस्तान कॉन्स्टेबलरी के ट्रक के करीब खुदकुश धमाके में पुलिस, खातून और एक बच्चे समेत 4 अफराद जाँ बहक और 27 ज़ख्मी हुए। ज़ख्मी होने वालों में 20 एहलकार और 7 शहरी शामिल थे। पुलिस के मुताबिक हमले में 25 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। सिक्योरिटी एहलकार पोलियो वर्कर्स को सिक्योरिटी फराहम करने ड्यूटी पर जा रहे थे कि एक रिक्शा उनके ट्रक से जा टकराया और ज़बरदस्त धमाका हुआ। 2 रोज़ कबल कलअदम TTP की जानिब से यकतरफा तौर पर हुकूमत के साथ 1 साल से जारी आर्जी जंगबंदी ख़त्म करने का ऐलान किया गया था और पाकिस्तान में दहशत गर्द हमलों की वाज़ेह धमकी दी गई थी। इस हवाले से अमरीकी महकमा ख़ारजा ने अपने बयान में कहा है कि TTP जैसे ख़तरात से निमटना पाकिस्तान और अमरीका दोनों के मफाद में है। अमरीका हर किस्म की दहशत गर्दी से निमटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करेगा। दूसरी जानिब वज़ीर आला KP के माविन और खुसूसी बराए इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने दावा किया है कि कलअदम TTP के साथ मुज़ाकरात मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर ताअत्तुल का शिकार हैं, ख़त्म नहीं हुए। अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करेंगे, अपनी सरजमीन दहशत गर्द ग्रुप्स से पाक करेंगे और TTP की कार्रवाइयाँ ख़त्म करवाने का सबब बनेंगे। मगर तशवीश की बात यह है कि अब न सिर्फ दहशत गर्द हमलों में इजाफा हुआ है, बल्कि कलअदम TTP के बलोच अस्करियत पसंदों के साथ पुरअसरार इश्तराक की खबरें आम हैं और सबूत भी मौजूद हैं। खित्ते के ममालिक का सब्र लबरेज हो रहा है। बरतानवी थिंक टैंक रूसी के मुताबिक तालिबान अफ़ग़ानिस्तान में चीन मुखालिफ अस्करियत पसंदों के ख़िलाफ़ भी क्रैकडाउन से इनकारी हैं। चीन को शिकायत है कि अफ़ग़ान तालिबान एक्शन नहीं ले रहे और कलअदम TTP और बलोच अस्करियत पसंद बाहमी गठजोड़ से चीनी बाशिंदों और बलूचिस्तान में चीनी अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। अफ़ग़ान तालिबान को अफ़ग़ानिस्तान में अबूरी हुकूमत कायम किए 15 माह हो चुके हैं, मगर उनकी जानिब से आलमी बरादरी को यकीन दहानी कराने के बावजूद दहशत गर्द ग्रोहों के खात्मे के लिए कोई ठोस इक़दामात नज़र नहीं आए हैं। यही वजह है कि आज भी तालिबान हुकूमत की आलमी तन्हाई बरकरार है, मगर ख़तरात खित्ते के ममालिक में कम नहीं हो रहे और ये एक बहुत ही परेशान कुन तशवीशनाक पेशरफ्त है। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अफ़ग़ान तालिबान अमूर के मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी समी यूसुफ़ज़ई। बहुत बहुत शुक्रिया समी यूसुफ़ज़ई साहब। ये बताइएगा कि अब तो कोई 15-16 माह हो गए हैं अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान हुकूमत कायम किए हुए। बिल्कुल साफ वाज़ेह है कि दुनिया में किसी की तसल्ली नहीं हुई है, इसलिए एक भी मुल्क ने इस हुकूमत को तस्लीम नहीं किया है। मगर तशवीश की बात यह है कि एक बार वाज़ेह इशारे मिल रहे हैं कि अफ़ग़ान सरज़मीन इस्तेमाल हो रही है खित्ते के ममालिक और दूसरे ममालिक में दहशत गर्दी के लिए और दहशत गर्दों की पनागाहें बनाने के लिए, और इसमें इस जो तशवीश है उस पर इजाफ़ा ही होता जा रहा है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में इस हवाले से। यकीनन बदकिस्मती से जब से अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आए हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी उनके साथ डील करने में बेबस है और अफ़ग़ान अवाम और अफ़ग़ान इंटेलेक्चुअल वो भी बेबस है। तालिबान वही करते हैं जो उनके मन में आ जाए और उनका ख्याल है कि ये इस्लामी शरीयत के मुताबिक है। इसमें कोई शक नहीं है कि चाइना ने काफ़ी बड़ी आपर कर दी है और चाइनीज़ के जो वांटेड लोग थे उतनी तादाद में नहीं थे, उन्होंने आपर भी कर दिया अगर आप उनके ख़िलाफ़ निकाल दें तो हम आपको रिकग्नाइज़ कर देंगे। लेकिन इसके जवाब में तालिबान ने ये जवाब दिया कि चाइनीज़ मुस्लिम जो योगोर मुस्लिम है वो तो तुर्की में भी है, अमेरिका में भी है, दूसरे ममालिक में भी है, पहले उनसे मांगो फिर हम देंगे। तो मेरे ख्याल में तालिबान के साथ अब इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो ख्वाहिशात थी कि वो इम्प्रूवमेंट लाए, अपने खुद में चैलेंजेस को कम करने के लिए उनमें तब्दीली ले आए, तो पाकिस्तान भी काफ़ी मायूस है। पाकिस्तान काफ़ी तो समी साहब ये बताइएगा कि जो तालिबान अफ़ग़ान तालिबान हुकूमत है, जो भी उनका इन्हिसार पाकिस्तान पर है या जो भी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रहा है, उससे क़तई नज़र उनको इस बात की परवाह नहीं है कि उनकी सरज़मीन जो है पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर दहशत गर्दी के लिए अब इस्तेमाल हो रही है और बहुत ही ख़तरनाक मामलात भी हैं। चीनी बाशिंदों पर जो हमला होता है वो भी अब जो TTP और बलोच अस्करियत पसंदों का इश्तराक वहाँ पर हो रहा है और पाकिस्तान जो जिस पे इतनी उनकी दारोमदार है वहाँ पर इस अंदाज की दहशत गर्दी हो रही है। इस पे इसकी परवाह नहीं है अफ़ग़ान तालिबान हुकूमत को।
بالکل پرواہ نہیں ہے. ان کا خیال ہے کہ ٹی ٹی پی ہماری بھائی تھے, ہمارے ایک غالب اور جان تھے. جب ہم لڑ رہے تھے تو وہ امریکہ کے خلاف ہماری شانہ بشانہ تھے. ہماری امیر ان کا بھی امیر ہے, ان کے ساتھ ہم رہتے تھے. ایسے حالت میں میرے خیال میں جو مذاکرات ہوئے پاکستانی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ یا پاکستانی حکومت کے ساتھ, وہ بھی غیر فطری ایک عمل کا آغاز تھا, اس لیے کہ طالبان کے جو شرائط ہے وہ کسی کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہے. جس طرح کہ افغان طالبان نے آخر تک نہ دوحے کانفرنس کا جو ایگریمنٹ تھا اس کا پاس رکھا, نہ کوئی پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی بات کی, بالآخر بزور شمشیر کابل کو فتح کر دیا. اسی طرح پاکستانی طالبان کے پاس وہی سوچ ہے. بدقسمتی سے جب سے افغان طالبان افغانستان میں برسر اقتدار آئی ہے, ٹی ٹی پی کو بہت بڑا حوصلہ ملا ہے. ایسی صورتحال ہے جس طرح افغان حکومت کے خلاف طالبان لڑ رہے تھے, اس وقت جب کابل میں کوئی اٹیک ہو جاتا تو پاکستان کو بلیم کرتے تھے. اس وقت وہی صورتحال ہوگی پاکستان اور افغان حکومت, موجودہ حکومت, کہ پاکستان میں کوئٹہ میں اٹیک ہوگا, پاکستان کہیں گے کہ یہ ٹی ٹی پی نے کرا دیا, جو کہ طالبان کے ساتھ افغانستان میں رہتے ہیں. وہ اسی طرح ایک اسٹیٹمنٹ جاری کریں گے جس طرح پاکستان اسٹیٹمنٹ جاری کرتا تھا کہ یہ طالبان افغانستان کے طالبان افغانستان کے لوگ ہیں, یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, ہمارے اوپر اس کا کوئی پریشر نہ ڈالے. طالبان بھی وہی پاکستانی کی جو نیریٹیو کا استعمال کریں گے. پاکستان مایوس ہو رہی ہے اور یہ ٹی ٹی پی ایک سال میں کافی مضبوط ہو گئی ہے. ضرب عضب کی وجہ سے وہ تقریباً ختم ہو چکے تھے. مگر سمیع صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ سب پاکستان سے بھی عناد, چین سے بھی کوئی تعلق نہیں, ایران سے بھی کوئی بہت اچھے تعلقات نہیں, پھر عرب ممالک سے تعلقات نہیں, یورپ سے امریکہ سے کوئی تعلق نہیں, اس کی بھی پرواہ نہیں ہے انہیں, اور اس سے کیسے نظام حکومت چلے گا, کیسے یہ افغان حکومت چلے گی, اور کیسے عوام کی تسلی ہوگی, افغان عوام کی, آخر ان کی بھی تو ایک حد ہے, اس کسی چیز کی ان کو بالکل پرواہ نہیں ہے. بالکل, جب ان کو افغان خواتین کا پرواہ نہ ہو, افغان بچیوں کی تعلیم کی پرواہ نہ ہو, سینکشن کی پرواہ نہ ہو, ان کو ایک ریکگنیشن ملنے نہ ملنے کا پرواہ نہ ہو, افغان عوام جو تقریباً 42 ملین جو افغان ہے اس میں 30 ملینوں کے پاس 2 ٹائم کا کھانا نہیں ہے, ان کا کوئی پرواہ نہیں, اس لیے کہ وہ کوئی قوت نہیں ہے کہ وہ نیکسٹ ایئر الیکشن کی طرف جائیں گے یا 5 سال کے بعد ان پر پریشر ہوگا کہ انہوں نے عوام کو کیا دیا. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے بزور شمشیر سب کچھ حاصل کیا ہے, ہمیں ان چیزوں کا پرواہ نہیں کہ کوئی انٹرنیشنل کمیونٹی ہمیں ریکگنیشن دے یا نہ دے. وہ بہت زیادہ ان کا یہ خیال ہے کہ بس ہم ایک خداوند کی طرف سے ہم ایک قوت ہے, ہم نے کابل کو فتح کر دیا, اب ہماری چلیں گے, کسی اور کو ہم نہ مانیں گے, نہ افغان عوام کو مانیں گے, نہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے مانیں گے, نہ پاکستان جیسے دوست ہیں ان کے مانیں گے, ہم اپنی کریں گے جو ہمارے ذہن میں بہتر ہے. اور اب نیکسٹ ان کا ہدف کیا ہے؟ اب آخر ایک حکومت ہوتی ہے, اس کے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, اس کے ٹارگٹس ہوتے ہیں, اس کو عوام کو کچھ, چاہے وہ بادشاہ بھی جو ہوتا ہے اس بادشاہت میں بھی عوام کو کچھ نہ کچھ راحت فراہم کرنے کے اقدامات ہوتے ہیں, تو چاہتے کیا ہیں؟ ان کا ایک بڑا نیریٹیو, بڑا تنگ و تاریک نظر ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ ہم نے امن دیا ہے, باقی ان کا جو وزیر اعظم ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رزق دیں گے, یہ ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہے. میرے خیال میں اگر اسی طرح یہ لوگ رہیں گے 2-3-4 سال کے بعد, ان کے شاید پاکستان کے ساتھ بھی لڑائی ہو, ایران کے ساتھ بھی ہو, دوسری جو ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی وہ لڑائی کریں گے. اس لیے کہ ان کا جو فیوریٹ جو مضمون ہے, جو سبجیکٹ ہے, وہ ان کا خیال ہے کہ ہم ایک اسلامی حکومت بنا رہی ہے اور اس کو عالمی یعنی ایک خلافت بھی بنا سکتے ہیں یا امارت بھی بنا سکتے ہیں. اس لیے کہ وہ اپنے لوگوں کو تو کچھ بھی نہیں کر سکتے, اور اپنے جو ان کے فائٹرز ہیں ان کو انگیج کرنے کے لیے میرے خیال میں اب ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی رائے نہیں کہ وہ پاکستان کے خلاف بھی لڑے, ایران کے ساتھ بھی پردہ ڈالے, وہ سنٹرل ایشیا اور پاکستان کی طرف بھی جائیں گے, جو کہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہوگا. بہت بہت شکریہ جناب سمیع یوسف سے ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے بہت ہی زبردست دلچسپ قسم کا واقعہ ہے. اعظم نذیر تارڑ وزیر قانون تھے اس حکومت کے, اور آسما جہانگیر کانفرنس میں شرکت کے بعد ایک متنازع اجلاس کے فوراً بعد انہیں اپنے عہدے سے استعفیٰ دینا پڑا تھا. اب اچانک تقریباً 30 روز بعد ان کی واپسی ہو گئی ہے, اور اس کے لیے باقاعدہ ایک تاریخ کا لگتا ہے کہ انتظار کیا گیا. اس پر ہم آپ کو مزید تفصیلات دیتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.
مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے سینیٹر اعظم نذیر تارڑ کو آج ایک مرتبہ پھر وزارت قانون و انصاف کا قلمدان مل گیا ہے۔ انہوں نے اپنے عہدے کی ذمہ داریاں بھی سنبھال لی ہیں۔ عجب حسن اتفاق ہے، جنرل باجوہ کی رخصتی اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی واپسی بیک وقت ہوئی ہے۔ ادھر جنرل باجوہ صاحب گئے، ہمیں نہیں معلوم کہ اس سے کوئی تعلق ہے یا نہیں، لیکن بہرحال اسی دن جناب اعظم نذیر تارڑ کابینہ میں واپس آ گئے۔ گزشتہ روز نون لیگ کی جانب سے جاری کیا ایک بیان میں بتایا گیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے پارٹی کے مرکزی رہنما سینیٹر اعظم نذیر تارڑ کا استعفیٰ مسترد کر دیا ہے۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ اس کو مسترد کرنے میں پورے 30 روز سے زیادہ کیوں لگے، 1 ماہ سے زیادہ کا عرصہ کیوں لگا، جس کے بعد وفاقی وزراء نے بھی ایک وفد کی صورت میں اعظم نذیر تارڑ سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی اور انہیں استعفیٰ واپس لینے کے لیے قائل کیا۔ قائل کرنے کا یہ عمل بھی تقریباً 30 روز کے بعد، 1 ماہ کے بعد ہوا ان کے استعفے کے بعد، اور یہ 1 ماہ کی پراسرار خاموشی بہت دلچسپ رہی۔ وزراء کے وقت میں اسحاق ڈار، رانا ثناء اللہ، مریم اورنگزیب، ایاز صادق، خواجہ سعد رفیق سب مل کے گئے اور اعظم نذیر تارڑ کو کابینہ میں واپس لے آئے۔ 24 اکتوبر کو سینیٹر اعظم نذیر تارڑ اچانک وزارت قانون و انصاف کے عہدے سے مستعفی ہو گئے تھے اور وجہ ذاتی مصروفیت بیان کی تھی، مگر اس حوالے سے میڈیا میں خبریں سامنے آئی تھی کہ اعظم نذیر تارڑ سے خود حکومت نے استعفیٰ طلب کیا تھا، کیونکہ لاہور میں آصفہ جہانگیر کانفرنس کے دوران اداروں کے خلاف متنازع نعرے لگے تھے، جبکہ تقریب کے مہمان خصوصی وزیر قانون اسٹیج پر خاموش بیٹھے تھے، یعنی اعظم نذیر تارڑ صاحب۔ اپنی ٹویٹ میں اعظم نذیر تارڑ نے تقریب میں ریاستی اداروں کے خلاف نعرے بازی پر اظہار افسوس کیا تھا، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اعظم نذیر تارڑ کا استعفیٰ آنے کے بعد ایاز صادق کو باقاعدہ وزیر قانون کا اضافی چارج بھی دے دیا تھا۔ ان کے استعفے کی ایک اور وجہ سپریم کورٹ میں 3 ججز کی تقرری کے حوالے سے نون لیگ کا یو ٹرن بھی بتایا گیا تھا۔ اعظم نذیر تارڑ کو بطور وزیر قانون 24 اکتوبر کو ہونے والے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اجلاس میں چیف جسٹس پاکستان کے نامزد 3 ججز کی حمایت کرنی پڑی تھی، جن کی وہ 3 ماہ قبل سینیورٹی کے پرنسپل کی بنیاد پر مخالفت کر چکے تھے۔ دوسری جانب سابق صدر سپریم کورٹ احسن بھون نے اس حوالے سے انکشاف کیا تھا کہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں سینیورٹی سے ہٹ کر ووٹ دینا اعظم نذیر تارڑ کی استعفے کی وجہ بنی تھی۔ دلچسپ موضوع ہے، اس پہ مزید معلومات حاصل کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں لیگل افیئرز کے پاکستان کے ممتاز سینئر صحافی جناب حسنات ملک، اسلام آباد میں ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت بہت شکریہ حسنات ملک صاحب۔ بڑا دلچسپ پورا پس منظر رہا، ایک تو اعظم نذیر تارڑ صاحب کا استعفیٰ آ گیا تھا آصفہ جہانگیر کانفرنس کے میں جو ایک بڑا متنازع سیشن ہوا تھا اس کے 24 گھنٹے کے اندر، جس سے اس سیشن سے اس کو جوڑا گیا تھا، سیشن بھی بہت بڑا متنازع رہا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ جوڈیشل کمیشن میں جب ججز کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ تھا تو وہاں پر بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اعظم نذیر تارڑ جو ان کا اپنا پرنسپل سٹینڈ رہا ہے اس کے اگینسٹ انہوں نے ووٹ کیا تھا۔ تو یہ دونوں چیزیں ملا کے ان کی استعفے کی باعث بنی تھی، یا کہ بنیادی طور پہ آصفہ جہانگیر کانفرنس کا معاملہ جو تھا وہ سامنے آیا تھا؟ جی کامران صاحب، جب بات اس وقت کی گئی تو یہی کہا گیا کہ جی جو جوڈیشل کمیشن نے جونیئر ججز کی اپائنٹمنٹ کی ہیں وہ وجہ ہے، لیکن اس وقت بھی یہی وجہ تھی جو پس پردہ بتائی گئی، وہ جو آصفہ جہانگیر کانفرنس میں نعرے لگائے گئے، کیونکہ وہ جو کانفرنس تھی اس کو مین آرگنائزر اعظم نذیر تارڑ تھے، کیونکہ ان کا تعلق آصفہ گروپ سے ہے، انڈیپینڈنٹ گروپ سے ہے، تو وہ مین آرگنائزر تھے، تو ان پہ ذمہ داری آئی اور یہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے یہ تھا ڈیمانڈ کہ جی یہ معافی مانگیں اعظم تارڑ اور استعفیٰ دیں۔ تو بعد میں جو انہوں نے یہ کہا کہ جی میں جوڈیشل اپوائنٹمنٹ کی وجہ سے استعفیٰ دے رہا ہوں، اس کی میرا خیال ہے وجہ یہ تھی کہ سپریم کورٹ بار کا الیکشن تھا اور اس میں کامیابی نہیں ہو سکی، کیونکہ وکلاء سمجھتے تھے کہ اگر انہوں نے ریزائن دینا تھا تو جوڈیشل کمیشن کے اجلاس سے پہلے دیتے۔ یہ کیا کہ اجلاس میں انہوں نے اٹینڈ کیا اور جونیئر ججز کی اپوائنٹمنٹ کو انڈورس کیا، اور بعد میں وہ یہ جو ہے وہ دے رہے ہیں اپوائنٹمنٹ ریزگنیشن، تو اس وجہ سے وہ اس کو فائدہ مند نہیں ہوا۔ لیکن جب اب آرمی چیف ریٹائر ہو گئے تو بتایا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ اعظم تارڑ صاحب سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ فوراً آپ جو ہے دوبارہ آ جائیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ میں پہلے بار کے جو سرکردہ لوگ ہیں جو ہمارے گروپ کے ہیں میں ان سے مشورہ کروں گا۔ انہوں نے جو ہے وہ مشورہ کیا، پھر ایک وفد نون لیگ کا وہ ان کے گھر گیا،
تو اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے گویا کہ یہ ان کو واپس لانے کی تحریک جو ہے یہ پچھلے 48 گھنٹوں میں سامنے آئی، مگر اس دوران پچھلے 5 ہفتے تک جو ہے اس معاملے میں مسلم لیگ نون نے بلکہ خاموشی نہ صرف اختیار کی بلکہ ان کے استعفے کو طلب بھی کیا تھا، ان سے استعفیٰ بھی لیا گیا اور ان کی جگہ چارج بھی جو تھا وہ ایاز صادق کو دے دیا گیا۔ تو شاید اس تاریخ کا انتظار کیا گیا تھا مسلم لیگ نون کی جانب سے کہ اس کے بعد تارڑ صاحب کی واپسی ہو جائے۔ جی بالکل، کیونکہ استعفیٰ ایکسیپٹ نہیں ہوا اور سردار ایاز صادق صاحب کو جو ہے وہ دے دیا گیا چارج، لیکن ڈیفیکٹو لا منسٹر اعظم تارڑ ہی تھے، ساری ایڈوائزز انہی سے حکومت لے رہی تھی۔ تو یہ اندازہ تھا کہ جب جو ہے کہ آرمی چیف چینج ہوں گے تو یہاں بھی یہ اعظم تارڑ صاحب دوبارہ آ جائیں گے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہر سیاسی جماعت میں کہ جو 1-2 وکیل ہوتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں جس قسم کے حالات سیاست اس میں جو ہے وہ ہر معاملہ لیگل پہلو بھی اس کا دیکھا جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی میں فاروق نائک ہیں، لطیف کھوسہ ہیں، پی ٹی آئی میں اگر دیکھیں علی ظفر ہیں، بابر امان ہیں، چودھری فواز حسین ہیں۔ تو نون لیگ کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس اس طرح کا وکیل سوائے اعظم تارڑ کے کوئی نہیں ہے جو ان کو اس طریقے سے جس کی لائلٹی بھی ہو اور وہ ڈیلیوری بھی دے سکے۔ تو اسی وجہ سے اعظم تارڑ جو ہے وہ ان کی ضرورت ہے۔ ایک تو بار پالیٹکس میں ان کا بڑا اثر و رسوخ ہے، ابھی بھی اگر دیکھیں اس رجیم چینج ہوئی ہے تو اس میں بار کا بڑا رول رہا ہے۔ آسما گروپ کے جو صدر احسن بھون تھے انہوں نے ہی سپریم کورٹ بار میں پٹیشن فائل کی تھی کہ آرٹیکل 95 کا پروسیس جو سابق وزیر اعظم عمران خان کو نو کانفیڈنس کا جو ریزولوشن ہے، لیکن گو کہ بالکل ٹھیک ہے، ان کی ایک سیاسی پوزیشن بھی ہے، آسما جہانگیر گروپ کے ساتھ ان کی الیجینس ہے، پھر مسلم لیگ نون سے ان کی بڑی وابستگی ہے، مگر اپنی پوزیشن بھی ان بہت ہی ریگارڈڈ، بہت ہی رسپیکٹیبل لیگل فرٹرنیٹی کے اندر اعظم نذیر تارڑ کی بات ہے، یہ تو بے شک ہے نا۔ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک بیلنس ان کی اپروچ رہتی ہے۔ عموماً ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ وکلاء کے ہر دونوں سائڈ پہ ایک رسپیکٹ کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، پرسنل تعلقات بھی ہیں، جسے آپ دیکھیں چودھری فواد کے ساتھ ان کا ایک ذاتی تعلق ہے۔ اس طرح اور بھی ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں ان کی ایک بڑے وکلاء میں ایک بڑی ایک عزت ہے۔ اس طرح اور آل اوور دا کنٹری ہم دیکھیں، اب صلاح الدین اور حامد خان گروپ سے تعلق ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ بھی جو ہے بہت سے کیسز میں وہ انگیج کروایا اعظم تارڑ نے۔ تو اعظم تارڑ صاحب کی بہت ڈیلیوری رہی ہے پاناما گیٹ میں، جو اس وقت ہم نے دیکھا کہ بہت سے وکلاء جو نون لیگ نے انگیج کیے انہوں نے بھاری جو ہے مقدار میں پیسے لیے، فیسز لی، لیکن اعظم تارڑ جو ہیں وہ انہوں نے پرو بونو کیسز کیے اور ڈیلیوری بھی۔ بہت بہت شکریہ اسناد ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، اس کے بعد ہم پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ عمران خان اپنا سب سے اہم پتہ کھیل چکے ہیں۔ ان کا اصرار ہے کہ پی ٹی آئی پنجاب اور کے پی میں اسمبلیز ڈیزالو کر دے گی۔ سندھ اور بلوچستان کی اسمبلیز سے پی ٹی آئی کے استعفے سامنے آئیں گے اور یہ صورتحال ملک میں سیاسی اور پارلیمانی بحران لے آئے گی، جس کے سامنے ٹھہرنا شہباز حکومت کے بس سے باہر ہوگا۔ ملک بھر میں قومی اور صوبائی اسمبلی کی 859 میں سے 567 نشستیں خالی ہو جائیں گی اور کم از کم پنجاب اور کے پی میں ہر حال میں 90 دن میں الیکشن کا انعقاد آئینی تقاضا ہوگا۔ گو کہ عمران خان نے فی الحال اسمبلیز تحلیل کرنے کے فیصلے کی توثیق کی ہے، اس حوالے سے کوئی حتمی تاریخ نہیں ہے، لیکن اس بار اس اعلان نے نون لیگ اور اس کے اتحادیوں کو بظاہر چال و شان چت کیا ہے۔ حکومتی کیمپ میں عمران خان کے سیاسی دعو کو ناکام بنانے کی سر توڑ کوششیں جاری ہیں۔ کے پی اسمبلی میں تو نون لیگ یا اس کے اتحادیوں کی کامیابی کے امکانات بالکل نہیں ہیں، البتہ پنجاب اسمبلی کے مستقبل کی صورتحال گنجلک ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ چند ماہ پہلے تک مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز اور قائدین کی جانب سے عمران خان کو یہ آپشن دیا جاتا رہا کہ اگر پی ٹی آئی قبل از وقت الیکشن چاہتی ہے تو پنجاب اسمبلی اور کے پی میں اپنی اسمبلیز تحریر کر دیں، لیکن اب نون لیگ خود پنجاب میں مختلف آپشنز پہ غور کر رہی ہے۔ آج کراچی میں پیپلز پارٹی کی یوم تاسیس کی تقریب میں جناب بلاول بھٹو نے پی ٹی آئی کا نام لیے بغیر دعویٰ کیا کہ پنجاب اور کے پی کی اسمبلی سے نہ استعفے دیں گے نہ اسمبلیز تحلیل کریں گے۔
اہم سوال یہ بھی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی عمران خان سے اعلانیہ عہد وفاداری کے باوجود کیا اسمبلیز تحلیل کر دیں گے؟ کیا پرویز الہی اپنی پارٹی میں دراڑیں ڈالنے اور محض 4 ماہ کی وزارت اعلیٰ پر مطمئن رہیں گے؟ خبریں ہیں کہ عمران خان کی کل لاہور میں پرویز الہی سے ملاقات شیڈول تھی، لیکن ملاقات نہیں ہو سکی۔ آج بھی اطلاعات کے مطابق یہ ملاقات نہیں ہو سکی۔ بالآخر عمران خان نے اپنے پارٹی کے اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان سے مشاورت کی ہے۔ غیر مصدقہ خبریں ہیں کہ پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے حوالے سے پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت اور پنجاب اسمبلی کے متعدد اراکین کی رائے تقسیم ہے۔ مرکزی قیادت اسمبلی کی فوری تحلیل چاہتی ہے، جبکہ چند صوبائی وزراء سمیت چند ایم پیز اجلت میں فیصلہ کرنے کے خلاف ہیں۔ وہاں کیا ہو رہا ہے اور اس کی تازہ ترین معلومات، اندرونی معلومات ہمیں دیں گے ہمارے ممتاز سینئر صحافی کولیگ ہمارے ہیں، ہمارے بہت ہی عمدہ پروگرام ہے نقطہ نظر، اس کے ہوسٹ بھی ہیں جناب اجمل جامی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ جامی صاحب۔ یہ بتائیے گا کیا واقعی عمران خان نے اعلان تو کر دیا ہے مگر اس پر عمل درآمد کرنا، گویا کہ پنجاب کی حد تک ہم بات کر رہے ہیں، ان کے لیے ایک ٹف چیلنج ہوگا، آسان عمل نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ کامران خان صاحب۔ اپیرنٹلی تو یوں ہی لگتا ہے، لیکن جہاں تک آپ نے پرویز الہی صاحب کا ذکر کیا، کل تو خیر پنڈی اسلام آباد مصروف تھے، پھر آج انہوں نے سوئٹزرلینڈ کے ایک سفیر سے ملاقات کی۔ اب جبکہ میں آپ سے مخاطب ہوں تو کچھ دیر پہلے تک تصدیق ہوئی کہ کل پھر بالآخر وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے، اور پھر جمعے کو جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہے اس کے بارے میں ان کی قیادت کہہ رہی ہے 2:30 بجے دوپہر یہ اجلاس ہوگا۔ سب سے پہلے تو خان صاحب نے جو مستعفی ہونے کی بات کی تھی اس سے واپس ہٹ کر جو اسمبلی تحلیل کرنے کی آپشن آپٹ کی، یہ اٹ سیلف بڑی اسٹرانگ آپشن تھی، کیونکہ مستعفی ہونے میں شاید کچھ لوگ، شاید کچھ اراکین جو ہیں وہ ifs اینڈ بٹس کا شکار ہوتے، بٹ یہاں جو اسمبلی تحلیل کرنے کا آپشن آپٹ کر کے انہوں نے نہ صرف وزیر اعلیٰ کے پاس جو آئینی قانونی اختیارات ہیں ان کو یوز کرنے کا سوچا، بلکہ اس سے پہلے کل اسپیکر پنجاب اسمبلی سے ملاقات بھی کر لی۔ آج دن بھر ہماری پاکستان تحریک انصاف کے جو پنجاب میں سینئر اور سرکردہ رہنما ہیں ان سے بات ہوتی رہی، وہ 3 نکات پر توجہ مبذول کرواتے ہیں کہ ووٹ کس کے پاس ہیں، اور ووٹ آف نو کانفیڈنس اگر پاکستان مسلم لیگ نون لے کے آتی ہے تو نمبرز انہیں پورے کرنے ہیں۔ تو 10:30 پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس، جن کی آج 6:30 بجے شام کو پرائم منسٹر کے ساتھ ان کے قانونی معاونین اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی آج واپس جا پہنچے ہیں، عطا تارڑ صاحب بھی تھے ویڈیو لنک پر، اور دیگر قانونی معاونین کے ساتھ طویل مشاورت ہوئی ہے۔ تو 10:30 ان کے سامنے 3 چیلنجز ہیں کہ کیا گورنر کو کہہ کر جاری اجلاس کے دوران وزیر اعلیٰ کو ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا کہنا ہے، یا پھر ساتھ دوسرے دن ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی پریزنٹ کرنی ہے۔ تو میری معلومات کے مطابق یہ جو 2 نقطے ہیں یہ بیک وقت ان ایکشن آئیں گے پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے۔ لیکن تیسرا چیلنج اس سے بھی بڑا ہے جو سردرد ہے نون لیگ کے لیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ توشہ خانہ ریفرنس کے خلاف جب مذمتی قرارداد پیش ہوئی تھی پنجاب اسمبلی میں، تو تب ہنگامہ آرائی ہوئی تھی، پاکستان مسلم لیگ نون کے اراکین اسمبلی نے اس مذمتی قرارداد کی مخالفت کی تھی، جس کے بعد 18 جو اراکین پاکستان مسلم لیگ نون ہیں پنجاب اسمبلی کی، ان کی رکنیت معطل ہوئی تھی۔ اب آج عطا تارڑ اور دیگر لاہور ہائی کورٹ ایک بار پھر انہوں نے رجوع کیا ہے کہ یہ 15 سیشنز کی بجائے 15 دن کی رکنیت معطلی ہوتی ہے، تو چونکہ ہم ایک اہم سیاسی مائل سٹون پر آن کھڑے ہوئے ہیں، لہٰذا لاہور ہائی کورٹ ہماری رکنیت بحال کرے۔ تو رکنیت اگر بحال نہیں ہوتی تو یہ تقریباً ناممکن ہے، اور رکنیت اگر بحال ہو جاتی ہے اور گورنر کہتے ہیں ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا، تو اس صورت میں جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک سینئر رہنما طاہر خلیل سندھو سے ہماری بات ہوئی، آج تارڑ صاحب سے بات ہوئی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور ان کے اتحادیوں کو 186 کا جو حصہ ہے اسے پورا کرنے میں دقت ہوگی، کیونکہ ان کے نزدیک اس دوران جو چوہدری نثار صاحب ہیں ان کا ووٹ شمار نہیں ہے، وہ آئیں گے نہیں۔ دوست مزاری صاحب جو سابق ڈپٹی اسپیکر تھے پنجاب اسمبلی کے، ان کا ووٹ بھی شمار نہیں ہوگا۔ چوہدری مسعود صاحب کی رکنیت بھی معطل ہے، ان کا ووٹ شمار نہیں ہوگا، اور 2 اور ووٹوں پر وہ بینک آن کرتے ہیں خان صاحب، جس کی وجہ وہ طارق بشیر چیمہ صاحب کو قرار دیتے ہیں کہ ان کے ہاں 1 یا 2 ایم پی ایز ایسے ہیں قافلی کے بشمول جو شجاع صاحب کی ایک عزیزہ ہیں، ان کا ذکر کرتے ہو، تو اس طرح وہ 4 سے 5 نمبرز پر فوکس کرتے ہیں، جس کو پورا کرنا مجھے بظاہر مشکل دکھائی دیتا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی وزراء سے ہماری آج بات ہوئی جو پنجاب اسمبلی میں ہیں، وہ تو اس بارے میں بڑے کلیئر ہیں کہ ہم نے آؤٹ رائٹلی خان صاحب کی اس آپشن کو بائی کرنا ہے۔ اور یہ آپشن خان صاحب نے کیوں لی؟ کیونکہ میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس آپشن کے بعد انہیں انگیج کیا جائے فار میننگ فل ڈائلاگ، فار ارلی پولز، کوئی تاریخ کا اعلان کیا جائے۔ بہت بہت شکریہ اجمل جاوید صاحب، بہت تفصیل سے آپ نے بیان کیا اس وقت کی تازہ ترین صورتحال۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف پنجاب کی صدر ڈاکٹر یاسمین راشد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ ایک سمپل اسٹریٹ اور بالکل ڈیفینیٹو اسٹرائک تھی عمران خان صاحب کے پاس کہ وہ وزیر اعلیٰ سے کہتے
کل بھی کہہ سکتے تھے کہ آپ اسمبلیز ڈیزالو کر دیں, الیکشن کال کر لیں, کوئی ان کے خلاف ابھی ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں آیا, کوئی ریزولوشن نہیں آئی اور یہ معاملہ ختم ہو جاتا. وہ کیوں اتنا وقت دینا چاہتے ہیں اپوزیشن کو کہ وہ اپنے پورے حساب کتاب کر لیں, پوری طرح سے تیاری کر لیں؟ کیا واقعی خان صاحب سیریس ہیں اسمبلیز کو ڈیزالو کرنے میں؟ بہت شکریہ کامران صاحب, بالکل سیریس ہیں, کیونکہ آج بھی جو ہماری ملاقات ہوئی ہے, میں اور حماد ان کے ساتھ تھے, ہمیں تو انہوں نے باقاعدہ آئندہ کی الیکشن کی تیاری کے لیے انسٹرکشنز دی ہیں کہ ہم باقاعدہ تیاری کا کام شروع کر دیں. اور میں یہ آپ کو بتاتی چلی جاؤں کہ جہاں تک جو اب یہ آج سے 2 دن پہلے میٹنگ ہماری ہوئی ہے, اس کے اندر ہر بندہ جو تھا وہ خان صاحب کے ساتھ انہوں نے حامی بھری, ہم سارے جو موجود تھے وہاں, کہ بہت اچھا یہ ان کا ڈیسیجن ہے کہ جلد سے جلد اس کو تحلیل کر دیں. صرف مسئلہ یہ تھا کہ ان کا یہ کہنا, اور وہ میرا خیال ہے بڑی واجب بات انہوں نے کہی, کہ ان کی اپنی پارلیمنٹری پارٹی ہے دونوں طرف, یعنی وہاں خیبر پختونخوا میں بھی اور پنجاب میں بھی, تو وہ چاہتے ہیں کہ اپنی پارلیمنٹری پارٹی کو کانفیڈنس میں لے کے اور ان کو بتائیں کہ وہ کیوں کرنا چاہتے ہیں, تاکہ کوئی محسوس نہ کرے کہ بھئی مجھے بائی پاس کی گیا. لیکن تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا یہ پاسبل نہیں تھا کہ پہلے کوائٹلی وہ دونوں پارلیمنٹری پارٹیز کے ساتھ ایک ڈسکشن کر لیتی ہے, اس کے بعد اناؤنس کرتے اور اسی دن اس کو ایکسیکیوٹ کر دیتے, تو اب تک تو ہو چکا ہوتا یہ. کامران صاحب, کبھی سیاسی لوگ ملیں تو آپ کا خیال ہے خاموشی رہتی ہے؟ اگر سیاسی لوگ ملتے اور پوری پارلیمنٹری پارٹی مل لیتی تو آپ کا خیال ہے کہ بات چھپی رہتی؟ خان صاحب ایک سرپرائز دینا چاہتے تھے اور اس وقت انہوں نے واقعی بہت بڑی سرپرائز ان کو دے دی. آپ دیکھ لیجیے, وہ تو چاروں شانے چت ہیں اس وقت, اور وہ گھبرائے ہوئے. اور ورنہ تو آپ نے خود شروع میں جو سارے ان کا سنایا ہے, وہ تو ہر بندہ یہی کہتا تھا کہ بھئی آپ اسمبلیاں تحلیل کر دیجئے اور ریزائن, آپ ہم کا ریزگنیشن ایکسیپٹ کرتے ہیں اور الیکشن ہو جاتی ہے. تو اب کیا ہو گیا ان کو اچانک کہ سب کے سب گھبرا کے اور کوشش کر رہے ہیں کہ نہ اسمبلیاں تحلیل, مگر آپ ان کو ٹائم بہت دے رہی ہیں نا, آپ بہت ٹائم دے رہے ہیں آپ لوگ کہ وہ پوری طرح سے تیاری کر لیں, ہر لحاظ سے پروز اینڈ کونز دیکھ لیں, جو کچھ بھی اس کے لیے تیاری کرنی ہے. آپ ایسا لگتا ہے کہ جی بھر کے ان کو ٹائم دینا چاہتے ہیں. وہ میرا خیال ہے کامران صاحب, ہم چاہتے ہیں کہ جتنے وہ ایکسپوز ہو سکتے ہیں اتنے ایکسپوز ہو جائیں, کیونکہ سنا ہے زرداری صاحب تشریف لے آئے ہیں, اپنے بیوپاری نظام میں آ گئے ہیں, دوبارہ خرید و فروخت کے کام شروع کرنے لگے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. جتنا ایکسپوجر ان کا ہوگا, پبلک کو جتنا ان کے بارے میں پتہ چلے گا اتنا اچھا ہے. اب دیکھیے ہارس ٹریڈنگ جو ہے ایک کتنا غلط قسم کا ایک انہوں نے پریسیڈنٹ سیٹ اپ کیا ہوا ہے, اور اس کا نتائج بھی انہوں نے دیکھے کہ جب پنجاب کے اندر ہارس ٹریڈنگ ہوئی اور یہ جو 20 ارکان جو اسمبلی کے تھے جنہوں نے دوسری طرف ووٹ دی وہ ڈسکوالیفائی ہوئے. ڈسکوالیفائی ہونے کے بعد انہی سیٹوں پہ الیکشن ہوئی اور الیکشن کے اندر تحریک انصاف 15 سیٹیں دوبارہ جیت گئی. تو یہ جب آپ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو میرے خیال ہے اب تو ان کو ہوش کے ناخن لے لینی چاہیے. اور جہاں تک تعلق ہے, یہ صرف ہم تو چاہتے ہیں کہ بھئی آپ پورے پاکستان کے اندر الیکشن جو ہے وہ اناؤنس کر دیں. خان صاحب جو ہیں وہ سارے صلاح مشورے کے بعد, اور جہاں تک تحلیل کرنے کی اسمبلی کا, ہم تو بالکل ان کے ساتھ, اس لیے کیونکہ ہمارے لیے دونوں اٹس از اے ون ون سچویشن فار اس. اگر اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں تو اگلے 90 دن کے اندر ان کو الیکشن کرانے پڑیں گے, اور اگر 90 دن میں الیکشن کرائیں گے تو انشاءاللہ یہ میں آپ کو یقیناً بتا دوں کہ پنجاب کی اسمبلی میں بھی اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں بھی 2/3 میجورٹی سے تحریک انصاف جیت جائے. یہ بتائیں کہ اس میں بڑا ڈیسائسو رول ہوگا چیف منسٹر پرویز الہی کا, اور بیان ہم نے دیکھے ان کی طرف سے, انہوں نے کہا ہے کہ ہم تحلیل کر دیں گے جب خان صاحب کہیں گے. لیکن یہ کیا ہو رہا ہے, 2 دن سے ملاقات طے ہوتی ہے خان صاحب کی پرویز الہی صاحب کے ساتھ, کل بھی ہوئی, آج بھی ہوئی, مگر یہ ملاقات نہیں ہو پا رہی, اور اس دوران عجیب عجیب سی باتیں بھی ہم سنتے ہیں. اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ ریومرز آر آلویز دیر, لیکن میں آپ کو یہ بتاتی چلی جاؤں, ہمیں تو پہلے دن ان کا پہلے پروگرام تھا دوسرے دن ملنے کا, پھر ہمیں یہ خبر ملی کہ جمعرات والے دن ملیں گے. یہ تو ہمیں کل سے پتہ تھا کہ وہ جمعرات والے دن ملیں گے, تو کل انشاءاللہ ان کی ملاقات ہوگی. اور جہاں تک تعلق ہے فون پہ تو ان کا ہر وقت رابطہ رہتا ہے, اور کل آپ کو پتہ ہے کہ وہ اسلام آباد گئے تھے بیکاز ہی وانٹڈ ٹو بی اے پارٹ آف واٹ ایور دی ٹیک اوور از, کہ جی نئے چیف آف آرمی اسٹاف آئے ہیں. تو میرا خیال ہے ایز چیف منسٹر آف پنجاب ہی وانٹڈ ٹو بی دیئر, وچ از سم تھنگ ویری گڈ. ہمیں تو
دیٹ از مطلب اچھا اس سے پہلے جب یہ خان صاحب نے اعلان کیا تھا اگلے دن میٹنگ کی تھی تو یہ فواد صاحب نے باقاعدہ کہا تھا کہ جمعرات جمعے کو ہماری پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوگا اور ویکنڈ تک ہم اسمبلیز ڈیزالو کر دیں گے. ایک ٹائم ٹیبل بھی اس کا فواد چودھری صاحب دے چکے ہیں. اپیرنٹلی یہ لگ رہا ہے کہ اب کوئی ٹائم ٹیبل وغیرہ نہیں ہے اس کا. خان صاحب نے جی میں تو کیونکہ اس میٹنگ میں موجود تھی, ان کا یہ کہنا تھا, یہ باقاعدہ اس دن ڈیسائیڈ یہی ہوا کہ ہم اپنی پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ بلائیں. جمعے کا دن ڈیسائیڈ ہوا پنجاب کے لیے, ہفتے کا دن ڈیسائیڈ ہوا خیبر پختونخوا کے لیے. ہم سارے اکٹھے ہی بیٹھے ہوئے تھے جب یہ دن ڈیسائیڈ ہوئے, اور انشاءاللہ ہماری جمعے والے دن پنجاب کی میٹنگ ہے اور ہفتے والے دن خیبر پختونخوا کی میٹنگ ہے, اور اس کے بعد خان صاحب انشاءاللہ جلد اعلان کر دیں گے. بات یہ ہے کہ جی اب تو الیکشن ہر طریقے سے, ان کی ساری باتیں تو ہم نے مان لی, دیکھیں نا ان کی ساری شرطیں تو مان لی ہیں ان کی کہ بھائی آپ ڈیزالو کر دیں اسمبلی. اب جب ہم نے اسمبلی ڈیزالو کرنے کا سوچ ہی لیا ہے تو اب تو ان کو لبیک کہہ کے اور پورے ملک کے اندر الیکشن کروا دینی چاہیے, کیونکہ دیکھیے یہ تو آلریڈی خان صاحب نے کہا وہ تو آپ کے ساتھ کھیل رہے ہیں. جب آپ الیکشن نہیں کرانے چاہتے تھے تو وہ کہتے تھے الیکشن کراؤ, اب آپ الیکشن کرانا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں الیکشن نہیں کر ہم انہیں دیں گے. یعنی کہ چٹ بھی اپنی پٹ بھی ان کی. بس آپ دیکھیے نا, میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ اس سے اچھا موقع نہیں ملا کہ ان کو ایکسپوز کر دیا جائے, ان کا جھوٹ سامنے آئے. یہ جو یو ٹرنز کی بات کرتے تھے, ان سے بڑا یو ٹرن ہو سکتا ہے جو انہوں نے سارے یو ٹرنز ابھی لیے ہیں, اوپر سے لے کے نیچے تک ہر بندے نے وہی بات کر کے, اور اب سارے بندے جو ہیں اس وقت بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے اسمبلیاں تحلیل نہ ہوں. مقصد یہ ہے کہ بھئی یا تو سوچ سمجھ کے بات اس وقت کرنی تھی نا آپ نے. آپ کا کیا خیال تھا یہ تحلیل اگر ہوں گی تو یو ول ہیو ٹو فیس دا کانسیکوینسز. اب ان کو وہ کانسیکوینسز فیس کرتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے اس وجہ سے کہ جو پچھلے دنوں کے نتائج آئے ہیں, دیکھیے آپ کے سامنے ہیں. پنجاب کے جو تھے وہ جولائی کے اندر جب ہوئے 20 میں سے 15 سیٹیں جیتی, لیکن جو سب سے زیادہ یعنی تکلیف دہ چیز ہے ان کے لیے وہ یہ ہے کہ 8 سیٹوں میں عمران خان صاحب کھڑے ہوئے اور 7 سیٹیں جیت گئے. اب آپ یہ بتائیے اس سے زیادہ ان کے لیے کوئی ڈراؤنا خواب ہے یہ اب ان کے لیے کہ بھئی اگر الیکشن اس وقت ہو گئی تو تحریک انصاف جیت جائے گی. یقیناً. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر یاسمین راشد ہمارے ساتھ موجود تھیں. اب اس موضوع کا ہم قانونی, آئینی اور کیا آپشنز ہیں اس وقت اسپیکر کے پاس, گورنر کے پاس, چیف منسٹر کے پاس, اس کا بہت ہی ایکوریٹ جائزہ لیتے ہیں آئین اور قانون کے لحاظ سے چھوٹے سے وقفے کے بعد. پنجاب اسمبلی پچھلے 9 ماہ کے دوران چوتھی بار آئینی محاذ کا گڑھ بن چکی ہے. عثمان بزدار, حمزہ شہباز اور پرویز الہی کی وزارت اعلیٰ کے بعد اب پنجاب اسمبلی کے مستقبل پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے. مشن پنجاب اسمبلی پر پی ٹی آئی اور نون لیگ کی قانونی ٹیمیں میدان میں ہیں. فریقین نے آئینی قانونی چالیں استعمال کرنے کی تیاریاں شروع کر دی ہے. جوڑ توڑ کے اشارے سامنے آ رہے ہیں جبکہ پارلیمانی پیچیدگیوں کے ہربیز تلاش کیے جا رہے ہیں. اتفاق کی بات ہے کہ اس وقت اسمبلی کا اجلاس جاری ہے, اس لیے پنجاب اسمبلی کے رولز آف پروسیجر کے قاعدے نمبر 22 کے تحت جاری اجلاس میں اسمبلی کی تحلیل یا اعتماد کا ووٹ لینے کی مبہم قانونی حیثیت پر بھی بحث چھڑ چکی ہے. پنجاب اسمبلی کے رولز آف پروسیجر کی تعبیر اور تشریح کے اس میں گنجائش اور ابہام پر فریقین کی جانب سے آئینی دلائل اور قانونی تکرار سن رہے ہیں. پی ٹی آئی کے اسپیکر سبطین خان اور نون لیگ کے گورنر بلیغ الرحمان کے اختیارات زیر بحث ہیں. پنجاب اسمبلی میں موجود تمام جماعتوں کے پارلیمانی سربراہان کے اپنے اراکین پر آئینی استحقاق کو بھی جانچا جا رہا ہے. خیال کیا جا رہا ہے کہ جس فریق نے جارحانہ پالیسی اپناتے ہوئے پہلا وار کیا اس کی کامیابی بھی ہو سکتی ہے. دراصل 371 کے پنجاب اسمبلی میں حکومت یا اپوزیشن کو برتری کے لیے 186 ووٹس کی اکثریت درکار ہے. پی ٹی آئی اتحادی حکومت کی اسمبلی میں اکثریت برقرار ہے. اس وقت پی ٹی آئی اور اس کے اتحادی مسلم لیگ قاف کے اراکین کی تعداد 190 ہے. دوسری جانب مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی اور اس کے اتحادیوں کی تعداد 180. پی ٹی آئی کے 4 ووٹوں سے برتری حاصل ہے پی ٹی آئی کو, جبکہ نون لیگ صرف 6 ووٹوں کی کمی بیشی سے پاسا پلٹ سکتی ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان نے نون لیگ کے 18 اراکین اسمبلی کو معطل کر رکھا ہے. نون لیگ کے 18 اراکین پر 15 سیشنز میں شرکت پر پابندی ہے, جس کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن بھی زیر سماعت ہے. بظاہر رولز آف پروسیجر کے تحت اگر وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو نون لیگ کے اراکین اپنے ووٹ کا حق استعمال نہیں کر سکتے, لیکن آخری فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کا ہوگا. لگتا ہے کئی اہم آئینی اور قانونی سوالات کے جوابات کا فیصلہ بالآخر عدلیہ کو کرنا پڑے گی. اگر اجلاس میں کارروائی جاری ہو تو کیا وزیر اعلیٰ اسمبلی کو تحلیل نہیں کر سکتا؟
اگر کسی اسمبلی کا اجلاس جاری ہو تو کیا تحریک عدم اعتماد پیش نہیں ہو سکتی؟ اگر اسمبلی کا اجلاس جاری ہو تو کیا گورنر اعتماد کا ووٹ لینے کی ہدایت کر سکتے ہیں؟ یہ بہت کلیدی 3 سوالات ہیں جن کے جوابات پر دار و مدار ہوگا پنجاب اسمبلی کے مستقبل کا اور شاید آج کی پاکستان کی سیاست کا۔ ان تمام موضوعات کا جواب ڈھونڈتے ہیں آئینی قانونی نقطہ نگاہ سے، اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے بہت ہی عمدہ سینئر قانون دانوں میں سے ایک ہیں، سینئر ترین قانون دانوں میں سابق چیئرمین سینٹ اور سابق صدر پاکستان جناب وسیم سجاد کو۔ بہت بہت شکریہ سینیٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ پہلا اہم سوال کہ کیا دو ٹوک یہ بات ہے کہ اگر اجلاس جاری ہو تو تحریک عدم اعتماد پیش نہیں کی جا سکتی، کیا اس بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے؟ جی، یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے یہ تو کسی وقت بھی پیش کی جا سکتی ہے، اس کے جو کنڈیشنز ہیں وہ آئین میں لکھے ہوئے ہیں، اور ایسی کوئی قدغن نہیں کہ اگر اجلاس جاری ہو تو وہ پیش نہیں ہو سکتی۔ تو اگر اجلاس جاری ہو تو تحریک عدم اعتماد کے لیے 20% ممبران عدم اعتماد کی تحریک جمع کرا سکتے ہیں، اور جب وہ جمع کرائیں گے تو پھر اسپیکر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو ایوان میں زیر بحث لائے، اور اس کے لیے بھی ایک ٹائم لمٹ مقرر کر دی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ 3 دن سے پہلے نہیں ہوگا اور 7 دن کے بعد نہیں ہوگا۔ تو اس دورانیے کے دوران وہ اس پہ بحث ہوگی، اور اگر وہ کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر چیف منسٹر اپنا جو آفس ہے وہ کامیاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ اور بحث پہ سے عام زبان میں مطلب آپ کا یہ ہے کہ ووٹنگ ہوگی؟ جی، ووٹنگ ہوگی۔ کامیاب کا مطلب یہ ہے کہ اکثریت نے فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ اس چیف منسٹر کو نہیں چاہتے، اس کے خلاف ووٹ کیا ہے، تو وہ پھر چیف منسٹر اپنے عہدے سے ہٹ جائیں گے۔ اچھا، یہ فرمائیے کہ آپ نے فرما دیا کہ اسمبلی کا اجلاس جاری ہو تو تحریک عدم اعتماد پیش بھی ہو سکتی ہے، اس پہ ووٹنگ بھی ہو سکتی ہے اور اس کا فیصلہ بھی آ سکتا ہے، تو اسی پیرائی میں اگر اسمبلی کی کارروائی جاری ہو اور اسمبلی چل رہی ہو تو وزیر اعلیٰ اپنا حق استعمال کرتے ہوئے اسمبلی کو تحلیل کر سکتے ہیں؟ جی، اس میں بھی کوئی رکاوٹ مجھے نظر نہیں آ رہی۔ یہ ایک جمہوری ایک روایت ہے، ایک حق ہے چیف منسٹر کا صوبوں میں اور وزیر اعظم کا سینٹر میں کہ وہ جس وقت سمجھے مناسب ہے وہ گورنر کو کہہ سکتے ہیں کہ اس ایوان کو تحلیل کر دیا جائے، اور اسی طرح وزیر اعظم صدر کو کہہ سکتے ہیں کہ جی اس ایوان کی تحلیل کی جائے، اور وہ جو ہے وہ بائنڈنگ ہوتا ہے اور اس کے تحت تحلیل ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس کی جو تھوڑا پس منظر یہ ہے کہ یہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک ہتھیار ہے وزیر اعلیٰ کے ہاتھ میں کہ اگر اس کے ممبران ڈسپلن کے پابند نہیں رہے، ان کے قابو میں نہیں ہیں، یا وزیر اعلیٰ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت الیکشن کرانے کا ان کے لیے بہتر ہے، کچھ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ سیاسی لحاظ سے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر پرفارمنس کر سکیں گے، زیادہ سیٹیں آ سکیں گی، تو وہ ان حالات میں وہ اپنا حق استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ دوسری پارلیمانی اور دوسری جو پارلیمانی جمہوریت ہیں، چاہے انگلینڈ میں ہو، برطانیہ میں ہو، بھارت میں ہو، وہاں اسی طرح کا ہے کہ وزیر اعلیٰ جب چاہے، جو کہ اکثریت ہوتی ہے اس کی، یا وزیر اعظم جو ہے وہ جب چاہے اسمبلی کو تحلیل کر کے نئے الیکشن کال کر سکتا ہے۔ جی، بنیادی طور پہ یہ جو روایات ہیں، یہ اصول ہیں، یہ ہمیں انگلستان سے ملے ہیں، اور انگلستان میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ کئی دفعہ وزیر اعظم تحلیل کر دیتے ہیں، کبھی جلدی کر دیتے ہیں، کبھی کچھ دیر میں کر دیتے ہیں، حالات کو سامنے رکھتے ہوئے، اور یہی روایت ہندوستان کے آئین میں بھی ہے۔ وہاں پہ بھی وزیر اعظم کو اختیار ہے کہ وہ جس وقت چاہیں وہ صدر کو کہہ سکتے ہیں کہ اسمبلی کی تحلیل کر دی جائے، اور وہ تحلیل ہو جاتی ہے۔ اس میں ایک قدغن ہے جس کا میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو حق ہے وزیر اعلیٰ کا یا وزیر اعظم کا، اس وقت استعمال نہیں ہو سکتا جب کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریر وہاں پہ آ جائے، ریزولوشن اس کی اسمبلی میں آ جائے۔ جو اگر وہ پینڈنگ ہوگی تو اس دوران چیف منسٹر جو ہیں وہ تحلیل نہیں کر سکتے۔ تو اس کو روکنے کے لیے کئی دفعہ اس قسم کی ریزولوشن جو ہے وہ اسمبلی میں موو کر دی جاتی ہے، لیکن اس کے اوپر جسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ووٹنگ ہوگی، 7 دن کے اندر اندر ووٹنگ ہوگی،
اور اگر وہ ووٹنگ ہو جاتی ہے، اس کا کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے، اس کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے، تب بھی وہ پھر ڈیزولوشن کا اس کو حق ہے، وہ کر سکتا ہے۔ تو اب رہ گیا گورنر کا کردار، تو کیا گورنر جو ہیں اگر وزیر اعلیٰ اعلان کر دیں کہ ہم اسمبلی تحلیل کر رہے ہیں، الیکشن کال کر لیں، تو کیا گورنر کے پاس کوئی اختیار ہے کہ کسی بھی عذر سے وہ اس کو بلاک کر دیں اور اس پہ عمل درآمد نہ ہونے دیں یا اس کو سٹیمپ نہ کریں؟ نہیں، ایسی کوئی شک نہیں ہے۔ یہ ڈیزولوشن کی جو پاور ہے یہ ایک چیف منسٹر کی یا پرائم منسٹر کی پاور ہوتی ہے، اس میں ان کو اختیار نہیں کہ ان کو روکے۔ یہی ایک بڑا اہم ایک جمہوری حق ہے وزیر اعلیٰ کا یا وزیر اعظم کا، اور اس حق کے ذریعے وہ اسمبلی کے کچھ کنٹرول بھی رکھتے ہیں، الیکشن کی ٹائمنگ پہ بھی ان کا کوئی کنٹرول آ جاتا ہے۔ تو یہ ایک ہمارے جمہوری، جس کو پارلیمنٹری سسٹم کہتے ہیں، پارلیمنٹری سسٹم کا ایک بہت اہم جز ہے یہ اختیار وزیر اعلیٰ کا یا وزیر اعظم کا۔ یہ فرمائیے گا وسیم شہزاد صاحب کہ کیا ایک دوران اجلاس اور ایک نظام چل رہا ہے، اس دوران کیا گورنر اچانک کہہ سکتا ہے وزیر اعلیٰ سے کہ آپ تازہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں، نیا ووٹ آف کانفیڈنس لیں ہاؤس سے؟ جی، یہ اختیار ہے گورنر کو۔ آپ دیکھیں گے کہ آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دی چیف منسٹر ول ہولڈ آفس ڈیورنگ دی پلیجر آف دی گورنر، یعنی ایک یہ پرانی ایک لینگویج ہے، پلیجر آف دی گورنر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گورنر تحلیل کر سکتے ہیں، لیکن آگے لکھا ہوا ہے کہ وہ یہ اختیار نہیں استعمال کر سکتے جب تک وہ ثابت نہ ہو جائے کہ چیف منسٹر کو اب اسمبلی کا اعتماد حاصل نہیں کرا۔ اس کے لیے گورنر ایک اسپیشل سیشن کال کریں گے اسمبلی کا، اور اس میں وہ جو چیف منسٹر ہوگا وہ اعتماد کا ووٹ لے گا، اور سمپل میجورٹی سے اعتماد کا ووٹ اگر وہ لے جاتا ہے تو پھر گورنر اس کو ڈیزالو نہیں کر سکتا۔ اگر وہ فیل ہو جاتا ہے، یعنی اس کی میجورٹی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ اسمبلی میں جو ممبرس ہیں وہ اس کو سپورٹ نہیں کر رہے میجورٹی سے، تو پھر گورنر کو حق ہوگا کہ وہ تحلیل کر دے اسمبلی کو۔ اور یہ جو ایک صورتحال پیدا ہوتی نظر آ رہی ہے، مثال کے طور پہ کے پی میں یا پنجاب میں، کہ اسمبلیز تحلیل ہو جاتی ہے اس سال میں جہاں پر کہ قومی الیکشن ڈیو ہے جس سال کے اندر، اور اس دوران یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر ضمنی الیکشنز ہوں گے یا نئے فریش الیکشنز ہوں گے پنجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلی کے، اور یہ ایک بڑی انوکھی صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ جس سال الیکشن ہونے ہیں وہاں پہ 2 صوبائی اسمبلی کے الیکشن اچانک پہلے ہو جائیں، اور پھر ان کی حکومتیں ہوں جب قومی الیکشن ہو رہے ہوں، اور پھر ظاہر ہے کہ نگراں حکومت کا فارمولہ جو ہے وہاں پہ اپلائی نہیں ہوگا، کیونکہ ورکنگ وہاں پہ صوبائی اسمبلیز ہوں گی اور صوبائی حکومتیں ہوں گی۔ بڑی پیچیدہ صورتحال ہے اگر ایک الیکشن سال کے اندر 2 بار الیکشن میں جائیں ہم۔ جی، یہ وہ ہماری تاریخ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر الیکشن صوبائی اسمبلیوں کے اور قومی اسمبلی کے ایک ہی دن ہوتے ہیں، لیکن یہ حالات کا تقاضا ہوتا ہے، جو حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ اس طرح ہوا ہے، لیکن آئین کا یہ تقاضا نہیں ہے۔ آئین میں جو نگراں حکومت تو تقاضا ہے نا وسیم صاحب، نگراں حکومت تو تقاضا ہے نا کہ اگر الیکشن ہونے ہیں تو پھر وہ نگراں حکومت کے تحت ہو۔ جی بالکل صحیح ہے جی، کہ جب یہ اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے تو اس پہ دوبارہ الیکشن ہوگا، اور اس دوران جو ایک نگران حکومت آ جائے گی جس کا طریقہ کار بھی آئین میں لکھ دیا گیا ہے، اور اس دوران نگران حکومت جو ہوگی وہ حکومت کرے گی، اور مطلب یہ ہے کہ الیکشن فیئر ہو جائے۔ کوئی نہیں سر، میں اب بات کر رہا ہوں کہ اب ہم اس مثال کے طور پہ اس الیکشن کی دور سے گزر جائیں اور پھر نئی حکومت قائم ہو جائے، نئی اسمبلی حلف لے لے، اب آ گیا قومی اسمبلی کے الیکشن کا وقت، اس کے لیے بھی تو نگراں حکومت صوبوں میں چاہیے نا، مگر اب تو تازہ دم اسمبلی ہے، اس دن کیا صورتحال پیدا ہوگی؟ وہ الیکشن کون کرائے گا قومی اسمبلی کے الیکشن؟ مثال کے طور پہ اگر پی ٹی آئی کی حکومت اور اسمبلی ہے کے پی میں اور پنجاب میں۔ جی دیکھیں نا، جہاں تک پنجاب اور کے پی کے کا سوال ہے، وہاں پہ تو جو وزیر اعلیٰ ہوگا وہ گورنر کو کہہ سکتا ہے کہ اسمبلی کی تحلیل کر دی جائے۔ نہیں سر، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تو اب آگے بڑھ گیا ہوں، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں، نئے الیکشن کال کیے جا چکے ہیں پنجاب اور کے پی میں، اور ان کے بعد وہاں پہ نئی حکومتیں بن گئی ہیں، نئی اسمبلیز نے حلف لے لیا ہے، ان کا دور 5 سال شروع ہو گیا ہے۔
اب آ گیا وقت قومی اسمبلی کے الیکشنز کا. قومی اسمبلی کے الیکشنز ہو گئے, ان کو بھی تو نگراں حکومت کے تحت ہونے ہیں, مگر تازہ دم کے پی اور پنجاب کی حکومتیں گھر بھیج دی جائیں گی کہ وہاں پہ نگراں حکومتیں بننی ہیں. نہیں جی, جو تو حکومتیں بن گئی ہیں, یعنی جس وقت تحلیل ہو جائے گی پنجاب اسمبلی کی, اس دوران جس طرح آپ نے کہا نگران حکومت آ جائے گی, الیکشن ہو جائیں گے تو ایک باقاعدہ حکومت وہاں پہ بن جائے گی. اس کے بعد اگر سینٹر میں حکومت اسمبلی کو ڈیزالو ہو جاتی ہیں تو وہاں پہ بھی نگران حکومت آئے گی, نگران حکومت الیکشن کرائے گی, اور وہ الیکشن کے بعد جو حکومت آئے گی وہاں پہ لیکن اس دوران آئین کو اور الیکشن کمیشن کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ پنجاب میں مثال کے طور پہ اور کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومتیں کام کرتی رہیں اور اس دوران وہاں پہ قومی الیکشنز کا انعقاد ہو. یہ اس میں تو نہ آئین روک پائے گا اسے, نہ الیکشن کمیشن. جی, الیکشن کمیشن کو کوئی اعتراض ہو نہیں سکتا ہے. وہ یہ کر سکتے ہیں کہ کچھ ریسٹرکشنز کر دیں حکومتوں پہ کہ اس دوران آپ ٹرانسفر نہیں کریں گے, اس دوران آپ کوئی پروموشن نہیں کریں گے, یا جو بھی اقدامات وہ کر سکتے ہیں تاکہ ان کی حکومت کا کوئی اثر, غلط اثر جو ہے وہ الیکشن پہ نہ پڑے. لیکن وہ یہ نہیں کر سکتے کہ حکومت کو برخاست کر دیں, حکومت کو ختم کر دیں. یہ اختیار الیکشن کمیشن کے پاس نہیں ہوتا. تھینک یو سو مچ سر, بہت بہت شکریہ. سینیٹر وسیم سجاد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں پاکستان میں بڑا چرچا رہا کہ پاکستان کی بڑی بچت ہو سکتی ہے, پاکستان کے زر مبادلہ میں بہت فائدہ ہو سکتا ہے اگر ہم روس سے تیل حاصل کریں, روس سے تیل کی خریداری کریں, جو کہ ہم نے تاریخ میں کبھی نہیں کی ہے. اس میں کئی قباحتیں ہیں, کئی مسائل ہیں, یہ سیاسی مسئلہ بھی بن گیا ہے. حکومت کا ایک وفد ماسکو گیا جہاں پر اس سلسلے میں بات چیت بھی ہوئی ہے. اس کے ہم پوٹینشیل کا جائزہ لیتے ہیں ایک خاص ماہرانہ پرسپیکٹو سے پاکستان کے لیے روسی تیل کی خریداری. چھوٹے سے وقفے کے بعد ویلکم بیک. پاکستان اس وقت اپنی تاریخ کے بدترین معاشی بحران کا شکار ہے. قومی خزانے میں ڈالر ناپید ہیں, جبکہ پاکستان کو صرف پیٹرولیم مصنوعات کی امپورٹس کے لیے اپنے درآمدی بل کا 1/4 حصہ خرچ کرنا پڑ رہا ہے. اسٹیٹ بینک کے مطابق اس مالی سال کے ابتدائی 4 مہینوں میں پاکستان $7.5 ارب سے زائد کی پیٹرولیم مصنوعات امپورٹ کر چکا ہے. گویا اس سال ہماری پیٹرولیم امپورٹس $20 ارب سے تجاوز کر جائیں گی, اور یہی وجہ ہے کہ بالآخر شہباز حکومت سستے داموں روس سے تیل کی خریداری کا متلاشی ہے. پاکستان میں یہ بات ہم کئی مہینوں سے سنتے آ رہے ہیں. عمران خان دور حکومت میں یہ بات ہوئی تھی, اور اب اس پر ایک پہلی پریکٹیکل جو ہے انیشیٹو ہوئی ہے, اور اس ممکنہ اقدام سے ایک مدھم سی جھلک نظر آ رہی ہے کہ روس سے سستا خام تیل خریدنے کے حوالے سے شاید پاکستان کی بچت ہو جائے. اور بہرحال اس میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ایک وفد وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک کی سربراہی میں اس وقت ماسکو میں ہے, جہاں روس سے سستے داموں خام تیل کی خریداری اور اسٹریم گیس پائپ لائن منصوبے پر مذاکرات کی بات چیت ہو رہی ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ اس پہ کوئی پیش رفت ہوئی ہے یا نہیں, کوئی ٹھوس اس سے صورتحال بنی ہے یا نہیں, لیکن اگر مثال کے طور پہ ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو یقیناً پاکستان کو کروڑوں ڈالرز کی بچت ہو سکتی ہے اگر واقعی یہ ممکن ہو سکے. مگر بہت دور ہے ابھی یہ سفر, اور یہ بہت لمبا ہے, پیچیدہ معاملہ ہے. پاکستان نے روس سے کبھی تیل نہیں خریدا ہے, اور پھر روس سے تیل کی خریداری کے لیے پاکستان کو مطلوبہ روسی روبل کی ضرورت ہوگی. بہت اس حوالے سے مسائل بھی ہے, ہمیں نہیں معلوم کہ وہ حل ہے یا نہیں, لیکن آج اس کا ہم جائزہ لیں گے, اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اسامہ قریشی, آئل اور ریفائنریز امور کے ماہر ہیں, اور سینرجی کو ریفائنریز کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ہیں جناب اسامہ قریشی ہمارے ساتھ. اسامہ سے پہلے تو یہ بتا دیجیے گا ہمارے ناظرین کو کہ ہماری جو آئل امپورٹس ہیں یہ کہاں کہاں سے ہوتی ہیں, بنیادی طور پہ کن ممالک سے, ہماری کیا ڈسٹریبیوشن کیا ہے, کانفیگریشن کیا ہے. تھینک یو کامران بھائی. دیکھیں پاکستان میں 5 تو ریفائنریز ہیں جو لوکل پروڈکشن کرتی ہیں, اور کروڈ آئل جو زیادہ تر سورس ہوتا ہے وہ گلف کنٹریز سے ہی سورس ہوتا ہے. ایڈنوک سے آتا ہے, ارامکو سے آتا ہے, یا جو بھی ہے زیادہ تر گلف سے ہی آتا ہے. جہاں تک آپ نے بات کی امپورٹ, ہماری کروڈ آئل بھی ہوتا ہے جو ہم لوکل پروسیس کرتے ہیں ریفائنریز میں, اور فنش پروڈکٹ بھی امپورٹ ہوتی ہے, لیکن یہ زیادہ تر گلف سے ہی آتا ہے. تو ہمارا کیا ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ریشو کیا ہے, کتنا ہم ریفائنڈ لاتے ہیں اور کتنا کروڈ لاتے ہیں؟ تو آپ کو دیکھیں لاسٹ ایئر کے نمبرز میں آپ کو دیتا ہوں. تقریباً 23.7 ملین ٹنس کی کنزمپشن ہوئی ہے پیٹرولیم پروڈکٹس کی, جس میں سے 53% ہم نے لوکلی ریفائن کیا ہے, جو کروڈ ہم امپورٹ کر کے لائے اور اس کو ریفائن کیا, یا کروڈ جو ہم نے لوکل کروڈ کی بھی کوئی 12 سے 15% جو ہے وہ ہماری کھپت ہوتی ہے جو لوکل انڈیجنس کروڈ ہے, اینڈ
53% پروڈکٹ ریفائنریز نے دی اور 47% پروڈکٹ جو ہے وہ ہماری امپورٹ ہے. تقریباً آدھا کا سلسلہ. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو کروڈ آتا ہے یہ تو ہمارے ہاں سے مڈل ایسٹ سے آتا ہے, کویت سے آتا ہے, سعودی عرب سے آتا ہے, پرہیپس عراق سے آتا ہے, لیکن یہ بتائیں کہ کیا یہ جو ریفائنریز ہوتی ہیں ٹیکنیکلی دنیا کے جن ممالک سے بھی کروڈ جہاں سے نکلتا ہے ان کو ریفائن کرنے کی صلاحیت ان کے پاس ہوتی ہے, یا اگر ہم اسٹریٹ میں آپ سے پوچھوں کہ جو روسی کروڈ ہے جو بھی اس کی جو کمپوزیشن ہے, کیا ہم لوگ ہماری ریفائنریز بآسانی اس کو ریفائن کر سکتی ہیں؟ دیکھیں کامران بھائی, کروڈ جو ہوتا ہے وہ ہر جگہ ہر فیلڈ کا ڈفرینٹ اسپیکس ہوتے ہیں اس کے. سو اب رشیا میں بھی کئی طرح کے کروڈ ہوتے ہیں, کوئی 18-20 طرح کے کروڈ ہوتے ہوں گے. میں آپ کو اپنا انالیسس بتایا تھا, ابھی گورنمنٹ نے تمام ریفائنریز کو لکھا تھا, تو ہماری ریفائنری کے ٹیکنیکل لوگوں نے بھی ایویلویٹ کیا تھا, تو انہوں نے تقریباً 13 کے قریب کروڈ کو ایویلویٹ کیا تھا جو ڈیٹا اویلیبل تھا ان کے پاس. اس کو کروڈ ایسیز کہتے ہیں, جن کی جو کروڈ اسپیسیفکیشن 13 رشیا کے, جی رشیا کے 13 کروڈس کو انہوں نے دیکھ کے انالائز کیا تھا, تو اس کے اندر سے 7 کروڈ ایسے تھے جن کی ییلڈ بہتر تھی. دیکھیں کروڈ آئل کے اندر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا ریٹرن کتنا ہے, اس کی ییلڈ کتنی اچھی ہے, اس میں پروڈکٹ ہیوی کروڈ ہوتا ہے تو اس کے اندر فرنس آئل زیادہ ہوتا ہے, تو فرنس آئل کروڈ سے سستا ہوتا ہے. سو وہ کروڈ اگر دیکھنے میں آپ کو, تو کروڈ سلیکشن از ویری امپورٹنٹ کہ کروڈ آپ لائٹر کروڈ لے رہے ہیں. جیسے پاکستان کا انڈیجنس کروڈ جو ہے وہ کافی لائٹ ہوتا ہے, وہ سویٹ کروڈ ہوتا ہے, تو اس کے اندر جو ہے وہ فرنس آئل کی پروڈکشن کم ہوتی ہے, اس کے اندر اس کی پروڈکٹ سلیٹ بہتر ہوتی ہے. سو کروڈ جتنا ہیوی ہوتا ہے وہ ہمارے لیے اس لیے نقصان دہ ہے بیکاز فرنس آئل کی کنزمپشن ہمارے پاس اس طرح سے نہیں ہے, اور فرنس آئل کروڈ کی پرائس سے نیچے ہوتا ہے. سو پروڈکٹ سلیٹ میں اور اوور آل ییلڈ جو ہے وہ, مگر کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کمپیریبل ہے یا ہیوی ہے جو ہم مڈل ایسٹ سے لیتے ہیں؟ دیکھیں کمپیریبل بالکل ہے, کچھ اچھے کروڈز بھی ہیں وہاں پہ, بہت لائٹر کروڈز بھی ہیں. اچھا اب یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کون سے کروڈ کا ان کے ساتھ سودا کرتے ہیں, اور اس میں مہارت ہوگی, اور یہ بڑی ایک امپورٹنٹ, اور ان کے پاس اویلیبل کیا ہے آپ کو دینے کے لیے. صحیح ہے, یہ بھی ایک چیز دیکھنے کی ہے. تو ریفائنری ٹیکنیکلی اگر دیکھیں تو موسٹ آف دا ریفائنریز چلانے کے قابل ہوتی ہیں. گویا کہ ایک ٹیکنیکلی اور ایک اصولی طور پہ روسی کروڈ جو ہے ہم لا سکتے ہیں اور اس کو ریفائن کر سکتے ہیں, یہ ہمارے پاس صلاحیت ہے. اب کتنا بہتر کروڈ لیتے ہیں یہ بہرحال اس کا وہ ہے, یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ اس کی اسپیسیفکیشنز کیا ہیں اس کروڈ کی, وہ ٹیکنیکلی وائبل ہیں اس پرٹیکولر ریفائنری کے لیے. اب یہ بتائیں کہ یہ جو ممالک ہوتے ہیں جو کہ ظاہر ہے کہ اپنے وقت کے لحاظ سے, ایک تو اوپیک کے ممبر ہوتے ہیں تو ان کی اوپیک کی ریٹس ہوتی ہے, اپنی پرائس ہوتی ہے, ظاہر ہے اوپیک سیٹ کرتی ہے. لیکن جیسے کہ مخصوص حالات ہیں, رشیا کے حالات ہیں یا ایران کے حالات ہیں جو کہ سینکشنز میں ہیں, جو کہ مسائل میں ہیں, جو کہ وہ ہیں, تو وہ اپنی خود پرائس ڈٹرمن کر لیتی ہیں اپنے کسٹمر کے لحاظ سے. یا اور یہ کہ اگر آپ بلک بائر ہیں, آپ ہمیشہ سے ان سے لیتے ہیں تو آپ کو سستا ملے گا. اور کیا یہ ممکن ہے, کیونکہ پاکستان نے کبھی روس سے تیل خریدا نہیں اور پہلی بار جا رہا ہے اور اس کی کوئی خریداری کوئی اتنی بڑی بھی نہیں ہے, تو شاید ہمیں اتنا سستا یہ سودا نہ ملے جتنا بھارت کو یا چین کو مل رہا ہے. کیا اس کے امکان ہے, اس کے جو دام جو ہے اس کے وہ کیسے؟ دیکھیں کامران بھائی, 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اس میں. ایک تو سب سے پہلے ہم نے کروڈ کی اسپیسیفکیشن ڈسکس کر لی کہ وہ کروڈ کس قابل ہے کہ یہاں پہ ریفائن ہو سکے, اور اس کی ییلڈ اتنی بہتر ہے کہ وہ ہمیں جو ہے وہ ریفائنریز کے لیے وائبل ہو جائے. دوسری بات یہ ہے, جہاں تک آپ نے ڈسکاؤنٹ کی بات کی, ہم نے جو نمبرز ابھی تک ڈسکاؤنٹ کے سنے تھے جو انڈیا اور چائنا کو جا رہے تھے, وہ 30-35% کی باتیں ہو رہی تھیں. تو 30-35% is a good discount if the crude is good, اور crude جو ہے وہ اس کی کوالٹی اچھی ہے اور وہ یہاں پہ ریفائنیبل اس کی کوالٹی کے لحاظ سے ہوگا. ایگزیکٹلی. دوسرا کامران بھائی 2-3 چیزیں اور مد نظر رکھنی ہے کہ یہ سورس کیسے ہوگا. دیکھیں گورنمنٹ آئیڈیلی اٹ شوڈ بی اے G2G ڈیل بٹوین گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ, اور گورنمنٹ اس کروڈ کو پروکیور کرے, پھر اس کے بعد ان ریفائنریز کو جو ہے وہ دے اس کو پروسیس کرنے کے لیے جو جس کی بھی ٹیکنیکل کیپیبلٹی. آبویسلی آئی کانٹ اسپیک آن بہاف آف ادر ریفائنریز, بٹ یہ ایک چیز ہے. دوسرا اس کا پیمنٹ میکینزم, ایک ڈسکاؤنٹ پیمنٹ میکینزم, بیکاز اگر آپ انڈیویجول کمپنی, آئی ڈونٹ تھنک کہ پاکستان کی ریفائنریز کو اگر ڈائریکٹ امپورٹ کرنے کو کہا جائے گا سو وہ کر پائیں گی, بیکاز کیونکہ ابھی تو ایل سیز ہماری ریگولرلی نہیں کھل رہی ہیں. اچھا اس کے لیے تو کیا یہ ضروری ہوگا, آئی ڈونٹ نو ٹیکنیکلی, کہ روبلس میں ہمیں یہ خریدنا پڑے گا؟ دیکھیں ابھی تک جو باتیں ہی ہم نے سنی ہیں, جیسے آپ نے بھی کہا کافی ہائی لیول, اس کے اوپر ابھی تک کوئی کنکلوسیو باتیں ابھی تک سامنے نہیں آئیں کہ کیا ہیں, بٹ اس میں اور بھی کرنسیز کی باتیں ہو رہی تھی. کوئی درہمز کی بات کر رہا تھا, کوئی چائنیز یون کی بات کر رہا تھا, تو ابھی کلیئر نہیں ہے. بٹ روبل بھی ارینج کرنے کے لیے آپ کو دیکھیں, میں نے جو
تھوڑا بہت دیکھا تھا رشیا کو ہم کچھ 600-700 ملین ڈالر کی ایکسپورٹ کرتے ہیں. سو یا تو کوئی بارٹر ارینجمنٹ ہو یا کچھ ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا کو جب وہ شروع میں انڈیا نے سپلائیز لی ہیں وہ تو انڈین روپیز میں لی تھی, بیکاز ان کا ٹریڈ جو ہے وہ کافی زیادہ تھا ان کے ساتھ. سو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہیں کہ وہ پیمنٹ موڈ کیا ہوگا. ہمارے جو معیشت کی صورتحال ہے, ہم تو ڈیفرڈ وغیرہ پیمنٹس پہ بھی آئل لے رہے ہیں, یہ ساری چیزیں. روس تو ہمیں ڈیفرڈ پیمنٹ پہ تو آئل دے گا نہیں, اور کوئی اس میں مزید جو ہمیں راحتیں حاصل ہیں دوسرے اپنے سپلائز کے حوالے سے وہ تو ہمیں یہاں نہیں ملے گی. دیکھیں رشین کروڈ جو ابھی تک اگین اٹس آل مارکیٹ انالیسز یا مارکیٹ میں جو انفارمیشن اویلیبل ہے وہ دیتے تو ایڈوانس پیمنٹ پہ ہی ہیں, بٹ اگین اٹس اے G2G, اف اٹس اے G2G ارینجمنٹ اور کوئی گارنٹیز ہیں پیچھے کچھ ہے, گورنمنٹ کین نیگوشیٹ اٹ بیٹر. اب تو یہ تو خیر روس کی بات ہو گئی. اب جاتے جاتے یہ بتا دیجئے کہ ریفائنریز کا حال کیا ہے, جو ہمارا کروڈ آ رہا ہے ان کی پیمنٹس, ہماری PSO کی پیمنٹ, ہماری LCs آئل کی, یہ روس تو بعد میں دیکھیں کہ جو سسٹم ابھی چل رہا ہے اس کا کیا حال ہے. دیکھیں کامران صاحب, پیمنٹس وغیرہ تو ہو رہی ہیں, ڈیلیز ہیں, اس کو کچھ ڈیلیز ہوتے ہیں, کچھ دیکھیں میجر ایشو LC کنفرمیشن کا تھا جو کہ ریزالو ہوتا رہتا ہے, کبھی دوبارہ اپیئر ہو جاتا ہے, بٹ فار سم ڈیز دیر آر ڈیلیز. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اسٹیٹ بینکس یہ ڈائریکٹ انڈسٹری کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں. ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے وہ آئل کمپنیز ایڈوائزری کاؤنسل, ان کے ساتھ بھی وہ رابطے میں رہتے ہیں. سو مور لیس ایشوز ریزالو ہوتے رہتے ہیں. ابھی پچھلے کوئی 3-4 دن سے پھر تھوڑی پرابلم ہے, بٹ یہ ہم پچھلے کوئی چند مہینے سے دیکھ رہے ہیں. سو پرابلم تو ہے بٹ چل رہی ہے انڈسٹری, اور جیسے تیسے وی آر ایڈجسٹنگ اٹ. چلے اس سے تھوڑا سمجھ میں آیا کہ کیا حالات ہیں, اچھے حالات بہرحال نہیں ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ.